अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, जमात 12वीं सेकेंड ईयर KMC स्टूडेंट्स, आपके सामने लेक्चर पेश किया जा रहा है उर्दू की हम्द का। आपके निसाब में शामिल हिस्सा नज़म जिसका आगाज़ हम्द से है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हम्द आपके सामने पेश की जा रही है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 95 में हम्द मौजूद है। हम्द के शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मशहूर सियासतदान, सहाफ़ी और शायर थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मशहूर अखबार ज़मींदार के एडिटर हैं। इसके अलावा फ़न और ज़बान के एतबार से इनका कोई हरीफ नहीं। कलाम का एक हिस्सा ज़रीफ़ाना है। इस रंग में अकबर इलाहाबादी के बाद दूसरे बड़े शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जाने माने जाते हैं। हम्द का आगाज़, हम्द के खुलासा, खुलासे से हम्द का तारुफ़ करते हैं। इस हम्द में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम के बारे में बताया कि अल्लाह ताला का करम आम है, वो हर किसी को रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी वजूद की गवाही दे रहा है। बेशक मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है। मेरा गिरना भी मेरे लिए बाइसे रहमत साबित हुआ। मैंने गिरते गिरते भी अल्लाह का दामन थाम लिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाकर दुनिया वालों पर अल्लाह की हुज्जत तमाम कर दी है। काफ़िरों ने दीन इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीन इस्लाम दुनिया में फैल कर रहा। ये पूरा खुलासा इस हम्द का मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस हम्द में क्या बताना चाहा, खुलासे के तहत आपके सामने पेश किया गया है। आइए आगाज़ करते हैं हम्द का। शेर नंबर 1। पहचानता है हर एक में कश के पहुँचता है हर एक में कश के आगे दौरे जाम उसका। किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। आपके पास हम्द की मज़ीद तारुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, चुनांचा आपके पास तमाम तारुफ़ हम्द का, नज़म का, हिस्सा नसर, ग्रामर, जो भी जिस भी हवाले से आपके पास पर्चे में सवालात आते हैं, आपको साल अव्वल में सब तफ़सीलन बताया गया है। मज़ीद क्लासेस के आगाज़ में आपको दोबारा से भी बताया जाएगा। इस वक्त आप सिर्फ़ अपने हम्द के अशार की तशरीह की तैयारी करनी है। आपने इस वीडियो के हवाले से इसी गर्ज़ से आपने इस वीडियो को देखना है और तैयारी करनी है। शेर नंबर 1 में शायर ने जो बताना चाहा, मेकश यानी शराब पीने वाला, दौरे जाम यानी वो प्याला, वो बर्तन ये जिसका बारी बारी सबके सामने जो है जाएगा। तिश्ना लब, लब कहते हैं होंठ को, तिश्ना प्यासा। लुत्फ़े आम, आम यानी आम होना, और लुत्फ़ यानी लुत्फ़ व करम होना, अनायत होना। अल्लाह ताला ने इस शेर में बताना चाहा है कि अल्लाह तो हर एक की शायर ने इस शेर में बताना चाहा है कि ए अल्लाह तो हर एक की हाजतें पूरी करता है, तेरा लुत्फ़ आम किसी को भी महरूम नहीं रखता। अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम आम है। इस दुनिया में अल्लाह ताला को मानने वाले नेकोकार भी हैं और अल्लाह ताला के इनकारी और गुनाहों में डूबे हुए इंसान भी। मगर अल्लाह ताला की नेमतें हर किसी को हासिल हैं। अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी गुनाहगार को इस दुनिया में घूंट पानी का नसीब ना हो, मगर अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम इतना आम है कि गुनहगार भी उससे निहाल हो रहे हैं। बकौल शायर, असर तेरी अताओं पर नहीं पड़ता ख़ताओं का, जिसे पैदा किया उसको दिया है आबो ना तूने। यानी शायर कहता है कि अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम से किसी को महरूम नहीं रखता। मज़ीद शायर दूसरे अल्फाज में फरमाता है, दिया अपने करम से
زیرا مورے ناتواں کو بھی لگائے کر سلیماں کے لیے نعمت کے خواں تو نے۔ شعر نمبر 2، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی یعنی اس کے اکیلے ہونے پر اس کی ذات، اس کی ذات میں ہم تمام لوگ شامل ہیں۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ دوئی مراد دو ہونے کی کیفیت، توحید کی ضد ہے یعنی، اور شرک دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا، یعنی نقش نشان جتنے بھی نشان ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں بتانا چاہا کہ اللہ تیرے اکیلا ہونے پر تیری ذات گواہی دے رہی ہے، دوئی کے یعنی دو ہونے کی جو کیفیت ہے وہ سارے نشانات جھوٹے ہیں، تیرا نام ایک واحد سچا ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ لہٰذا شاعر نے کیا بتایا، جو ہمارے پاس قرآن پاک میں سورہ اخلاص کی صورت میں موجود ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں الا ہو وحدہ لا شریک لہ۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ تیری ذات یکتائی پر گواہی دے رہی ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی سچا معبود ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کائنات کا انتظام و انصرام اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت بھی اس کائنات میں ہوتی تو اس کائنات کا نظام ایک پل بھی نہ چل سکتا، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ بقول غالب، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ مزید آگے اگلے شعر میں شاعر کیا فرما رہے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ داستاں یعنی کہانی، پیام یعنی پیغام دینے والا یا پیغام۔ شاعر اس شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ، اس فضا کا ہر ذرہ ذرہ، ہوا کا جھونکا تیری وجود کی گواہی دیتا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے میں خالق کائنات کی جھلک نظر آتی ہے، ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اس کائنات کی جس چیز پر بھی غور کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ یہ چاند، ستارے، یہ ندی نالے، یہ پہاڑ، یہ دریا، سب اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ انسان ذرا غور کرے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی داستان سناتا نظر آتا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں، دیا دکھائی مجھے اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ، اس کائنات کی ہر چیز میں تیری جھلک نظر آتی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیری داستان سنا رہا ہے، ہر چیز تیرے وجود کی گواہی دے رہی ہے، گو تو نظروں سے اوجھل ہے مگر اس کائنات کی ہر چیز میں تیری جھلک صاف نظر آتی ہے۔ یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں۔ یعنی اے اللہ، اس جہاں کی ہر چیز تیرا پتہ دے رہی ہے، پھولوں میں تیری مہک، ہواؤں میں تیرا پیام لیے پھرتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود، عظمت اور کارسازی کی کہانی سناتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے عقل سلیم رکھنے والے انسان کے لیے تیری پہچان مشکل نہیں۔ شعر نمبر 4، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا یعنی سر سے پاؤں تک، معصیت یعنی قصوروار گناہوں میں ڈوبا ہوا، خطا کوشی یعنی غلطی کرنا، قصور کرنا، خطا پوشی، پوش یعنی چھپانا، غلطی کو چھپانا، روش یعنی عادت۔ اے اللہ، میں سراپا غلطی ہوں، تو سراپا بخشش ہے، غلطی کرنا میری عادت اور غلطی کو چھپانا اور درگزر کرنا تیرا کام ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو ظاہر ہے انسان سے سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں،
دوسری طرف رحمت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا یہ حال ہے کہ حضرت محمد بن مطرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پر تعجب ہے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ کیسا عجب ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ بقول حضرت موہانی، افو و خطا میں جنگ ہو گئی، میں بھی نہ ہارا وہ بھی نہ ہارا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن تو بھی سراسر رحمت ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، خطائیں اس سے سرزد ہو ہی جاتی ہیں، مگر انسان کی خطاؤں سے درگزر کرنا تیری شان ہے۔ تو انسان کی خطائیں معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کر بلکہ اپنی رحمت کو دیکھ۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ ہمیں تیری رحمت پہ یقین ہے کہ تو ضرور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ ایک دوسری حمد میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، چلے ہم نقدِ اسیاں لے کے آمرزش سودے کو، کہ نرخ اس جنس کا کچھ بھی نہیں رکھا گراں تو نے۔ شعر نمبر 5۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی یعنی بے بسی، عاجزی یعنی تھام لینا، پکڑ لینا۔ مفہوم: میرے گرنے کی عادت بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوئی، میں نے گرتے گرتے بھی اللہ کا دامن تھام لیا۔ انسان کی ایک خوبی ہے کہ یہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑنے کے بجائے عاجزی اختیار کر کے معذرت خواہ ہوتا ہے۔ انسان کی یہی خوبی اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ابلیس نے جب غلطی کی تو وہ اس غلطی پر گر پڑا، غلطی پر اکڑ گیا اور اسی وجہ سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ عاجزی کرنے لگے اور وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر اللہ کی رحمت کے طالب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما کر انہیں پھر رحمت تلے جگہ دی۔ بقول اقبال، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ یعنی شاعر کیا کہتا ہے کہ میری عاجزی اور بے بسی بھی میرے حق میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ثابت ہوئی۔ یہ گرنے کی عادت بڑی مفید ثابت ہوئی کہ میں نے گرتے گرتے اللہ کا دامن تھام لیا اور ناکامی سے بچ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالا، گناہوں کے انبار لگا دیے، سیاہ کاروں سے اپنا دامن داغ داغ کر لیا۔ دنیا کی رنگینی میں ایسا کھویا کہ اپنے مہربان و خالق و مالک کو فراموش کر بیٹھا۔ جو کام کرنے کے تھے ان سے کوئی نہ کیا، جو کام نہ کرنے کے تھے سارے کر ڈالے۔ یوں میں ہلاکت کے گھڑے میں گرنے ہی والا تھا کہ میری عاجزی اور بے بسی میرے کام آ گئی۔ میں نے جو عاجزی سے اپنے رب کو پکارا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میری سب خطائیں معاف فرما کر اللہ نے اپنی رحمت تلے مجھے جگہ دی۔ یوں میری عاجزی اور بے بسی بھی میرے لیے ایک بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت ثابت ہوئی۔ بقول شاعر، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، ورنہ میں بھی تھا کوئی قابل رحم آدمی۔ شعر نمبر 6۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ حجت، دلیل۔ یہ شعر آپ کے پاس بطور طلبی پیش کیا گیا ہے۔ اس شعر میں پیغمبر اعظم و آخرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر دنیا والوں پر اللہ کی حجت تمام کر دی۔ یہ ساری کائنات اپنے خالق کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز خالق کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ یہ دن رات کا عدل بدل کیسے ہو رہا ہے؟ مشرق سے کون آفتاب کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ خزاں کی جگہ بہار اور بہار کی جگہ خزاں کو کون بھیجتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغام نہ بھی بھیجتا تو بھی دانا انسان خدا کی بخشی ہوئی عقل سے اپنے خالق کو، مالک کو پہچان سکتا تھا۔
کیونکہ چاہے اللہ کی ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہو مگر ہر چیز میں اس کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے گاہے بگاہے اپنے پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جو انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اس کی شناخت کرواتے۔ پھر آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے خدا کا پیغام لے کر آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اہل دنیا پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی انسان کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ ہم تک تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے لوگو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ کہ اے لوگو بتاؤ کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور فرمایا کہ اب یہ غائبین تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے اور دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جسے الحمدللہ مسلمان پورا کر رہے ہیں۔ تمام انسانوں پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ ہم تک تیرا پیغام ہی نہ پہنچا۔ اس نظم کا آخری شعر نمبر 7۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ رہ کر یعنی بار بار، نور حق کی روشنی مراد دین اسلام، اور ساعت یعنی لمحہ، گھڑی۔ کافر تو دین اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کرتے رہے مگر یہ اپنے وقت پر دنیا میں پھیل کر رہا۔ شاعر اس شعر میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اول روز سے ہی دین اسلام کو مٹانے کے لیے کافروں نے بڑے بڑے حربے کیے، مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ہر طرح سے دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ اٹکائے جاتے تھے۔ دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب کافروں نے مل کر ہر اس شخص سے قطع تعلق کیا جو دین اسلام پر عمل پیرا تھا۔ ہر طرح کا لین دین بند کر دیا تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کر دین اسلام سے پھر جائیں۔ کئی مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر شہید کر دیا گیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں بھی کافروں نے مسلمانوں کو پل بھر چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ 2 سال بعد ہی ایک بڑا لشکر لے کر بدر کے مقام پر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ پہنچے۔ پھر معرکے میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافر ذلیل ہوئے تو غصے میں بھرے۔ پھر وہ 2 سال بعد احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس معرکے میں حضرت کافروں کے نرغے میں آ گئے، حالات بہت خراب ہو گئے۔ کافر بڑھ کر حملہ کر رہے تھے جنہیں صحابہ کرام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں اور جسموں پر روک رہے تھے۔ اس معرکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کا دین اسلام ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کافروں نے دین حق کو مٹانے کی کوششیں تو بہت کی لیکن یہ اپنے وقت پر ساری دنیا میں پھیل کر رہا۔ آج الحمدللہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اسلام کے پیروکار نہ بستے ہوں۔ عرب ہو کہ مغرب، امریکہ ہو کہ افریقہ، ہر جگہ دین اسلام پہنچ چکا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک کافر اس دین کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں مگر یہ نور برابر پھیلتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ سارے عالم میں اسی کا بول بالا ہوگا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندۂ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ بجھا۔ یہ آپ کے پاس 2 شعر ہیں۔ 1 شعر ہے 'بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس دین کو مٹانے کے لیے گاہے بگاہے اپنے پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے'، جو انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اس کی شناخت کرواتے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ ہم تک تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا۔
ہم کا لیکچر جو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور انشاءاللہ ملنا بھی چاہیے۔ مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنا کر بھیجی جائیں گی تاکہ آپ کا نصاب، آپ کا جو نصاب ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور جب کلاسز کا آغاز ہو تو کافی چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہوں اور آپ کو تیاری کے لیے جو ہے وقت کی کمی محسوس نہ ہو۔ شکریہ۔